अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कराची में इस पूरे माह मुबारक में, इस अजीम और बाबरकत महीने में, वैसे तो हमारी कोशिश हमेशा से होती है कि इस माह अजीमी के हवाले से बात की जाए, इसकी बरक़ात के हवाले से, इसके फ़ज़ाइल के हवाले से, इसके ख़साइस के हवाले से और दीगर जो मामलात ज़िंदगी हैं उसके ऊपर बात करें। लेकिन ये मौका इस दफ़ा कम हमें मैसर आया। तमाम दीगर जो प्रोग्राम्स हमारे रहे, कहीं ना कहीं उनमें भी ये बातें होती रही। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो मौज़ूअ गुफ्तगू रहा वो मुल्की सियासी सूरत हाल और अदालती मामलात रहे। अब आपको यकीनन इल्म में होगा, और अगर नहीं है तो आपसे ज़्यादा बेखबर शख्स कोई नहीं है कि इस वक्त जो मामलात अदलिया में इस वक्त ज़ेर इल्तिवा हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, सोचने पे मजबूर हैं कि ये जो मुल्क है इसका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। तो बहरहाल इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही और इसके साथ साथ जो हमारा रोज़ अव्वल से सबसे बड़ा मसला है महंगाई, जिसमें किसी तौर पर कमी नहीं आनी थी और ना आई, बेपनाह इस माह मुबारक में भी इजाफ़ा हुआ और बहुत ज़्यादा गैर मामूली इसमें इजाफ़ा देखने में आया। तो शायद मौज़ूअ गुफ्तगू इस पूरे माह मुबारक में, जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में कि होना तो ये चाहिए था, इस माह की जो फजीलत है उसके ऊपर गुफ्तगू होती, उसके बरक्स मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उस पर हमारी बात होती रही। साथ साथ आपके जो पैगामात मौसूल होते रहे, मुख्तलिफ मामलात और मसाइल की निशानदही करवाते रहे और ख़ास तौर पर अब शायद आहिस्ता आहिस्ता ये बात लोगों की समझ आना शुरू हो चुकी है कि जो मामलात ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे इस वक्त ज़ेर बहस हैं और ये जो फेक न्यूज़ है, जो झूठी बेबुनियाद ख़बरें हैं, जो मुख्तलिफ, बल्कि मुख्तलिफ तो नहीं, एक मखसूस सियासी जमात है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी क्या हकीकत है। खुदा का शुक्र है अभी आश्कार लोगों पे होना शुरू हो गई और कहीं ना कहीं जिनके अंदर अभी भी समझ बूझ बची है, थोड़ी ही सही, वो अब इन मामलात को समझ रहे हैं और ये भी शायद समझ चुके हैं कि ये जितने भी झूठ बोले गए थे, बेबुनियाद बातें की गई थी, वो साइफ़र के हवाले से, वो आलमी साजिश के हवाले से और न जाने किस किस की बातें होती रहीं, ये सिर्फ जो सारी कोशिशें और तवानाइयाँ ये महज हुसूल इक़्तिदार के लिए हैं। और हमने भी यही कोशिश की है कि लोगों को आगाह करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। हमारी एक ज़िम्मेदारी है, कोई भी ख़बर आप तक पहुँचाने से पहले उसका जायज़ा लिया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए, इसकी शफाफियत को, और फिर आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे क्योंकि मामलात इससे यकसर मुख्तलिफ हैं, इस वजह से जो झूठी और बेबुनियाद ख़बरें हैं वो आसानी से फैल जाती हैं। और उसमें भी मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस साजिश को, ये जो भोंडी है, उसको बड़ी बुरी तरीके से बेनकाब किया गया। अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी हमने कोशिश की जिसमें सारी बातें मंजर आम पर लाई गई कि मुल्क को जो है शायद दिवालिया का ख़तरा है, कोई साइफ़र के तहत कोई साजिश हुई, और ये जितनी भी ये एक मखसूस ग्रोह की जानिब से ये साजिशें की जा रही हैं उसको इंशाअल्लाह बेनकाब करते रहेंगे। बहरहाल ये सिलसिला इस माह मुबारक में जारी रहा। इसके अलावा दीगर जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होती रही और ख़ास तौर पर जो समाजी तंजीमें हैं इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती हैं। उसमें तो वाक़तन कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो फ़ाल हैं और कुछ महज, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की हद तक जो है वो मुतहर्रिक रही हैं। तो उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की है। तो बहरहाल इस तरह बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आए। आज चूँकि मुमकिन तौर पर आखिरी प्रोग्राम है इस माह मुबारक का, इस पर कोशिश करेंगे जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर आज भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, आप एक तज्ज़ियाकार हैं और पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान के शरीक हो रहे हैं, यूसुफ़ पाकिस्तानी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान मोहम्मद अदनान साहब तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी।
یوسف صاحب اب فرمائیے، ملک کی سیاسی صورتحال یقیناً ایسی ہے کہ شاید کسی کی اب دلچسپی نہیں رہی کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے، اور لوگوں کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا کہ یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے نہ جانے کب کم ہوگی، لوگوں کا معیار زندگی پہلے تو بہتر بنانے کی بات ہوتی تھی، اب تو ان کی بقا کے اوپر بات آ گئی کہ یہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو ساری صورتحال جس کا ہم نے ابھی جائزہ لیا یا ابتدا میں جس کا تذکرہ ہوا، ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہے اور کیا سوچ رہا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ناظر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ناظرین میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں یوسف پاکستانی۔ بات یہ ہے جی یاسر صاحب، میں یہ تقریباً جو ایسے آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے، میں وہ لگ بھگ 4 سال سے ان حالاتوں کی میں پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ میں بالکل ان پڑھا آدمی ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، مجھے سچ بولنے میں کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے۔ جو آج جو موجودہ جو حالات ہیں، اس حالات کی میں جو ذاتی طور پہ جو ذمہ داری جو سمجھتا ہوں میں، وہ خان صاحب ہیں جن کا نام ہے شاید عمران خان نیازی صاحب۔ جی، پاکستان کا جو انہوں نے نئے پاکستان کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، ریاست مدینہ کے نام پہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے، آپ یقین کریں کہ دل جو نا اس ٹائم پہ مطلب ہم بھی وہ ہوتے تھے کہ یار شاید مطلب کہ نیا پاکستان پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ہر کسی کے دماغ میں ایک تھے کہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان بڑا روشن ہو جائے گا، بڑا مستقبل اچھا ہو جائے گا، یہاں پر انصاف ہوگا، انصاف کی باتیں چلتی تھی، اور دھوکے فریب کے علاوہ میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور سوائے دھوکے کے، بلکہ دھوکے کے ساتھ ساتھ مطلب کروڑوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ، میں یہ کہوں گا کروڑوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا گیا، اور کھیلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کھیل ابھی رک گیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ہیں صرف پاکستان کے مطلب ہم پاکستانی، ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے۔ ہمارا تو اب میں بھی جو جیسے یہ خان صاحب کا ایک بڑا انہوں نے شوشہ چھوڑتے ہیں وہ کہ مجھے کیا ضرورت تھی، میں تو لیکچر دیتا 2 دن کا یا 1 دن کا 1 گھنٹے کا، تو میں تو 1 سال کے لیے پیسے کما سکتا تھا۔ اور بھائی خدا کا واسطہ تو جا کے وہیں پیسے کمائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کیونکہ تو نے یہ عمران خان صاحب کے لیے، آپ کے لیے بات ہے یہ کہ آپ نے خود تو آپ بھیک مانگتے تھے، کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں، پوری ٹیم مطلب پاکستانی لوگ جو نا آج اکثریت بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرا تھوڑا بہت مطلب لوگوں سے واسطہ ہے میرا، جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، یاسر صاحب خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسا ہی۔ اور یہ جب بھیک کے بارے میں کچھ آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں نے جب عمران خان کی حکومت تھی، میں نے باقاعدہ میرے پاس لکھا ہوا رکھا ہوا ہے کہ مطلب پاکستان کو یہ قدر لے کے جا رہا ہے، اندھیروں میں لے کے جا رہا ہے یہ شخص، اور سمندر کی کھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس لفظ اس کی دور حکومت میں لکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں آسرا نہیں کر رہا، اور یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چمک دکھا کے کہ میں نے آپ کو جو نا یہ 4 نوٹ میں نے دکھا دیے کہ یہ اصلی نوٹ ہے اور اس کے پیچھے کیا نقلی ہے، میں نے پورا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ آج کروڑوں لوگوں کا مستقبل جو نا تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے بولوں گا، میں جو بھی میری ایکٹیویٹی ہے میں صرف یہی سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارا ملک اس دلدل سے باہر کیسے نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ فتنہ گری اتنی ہو چکی ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا جوان تھا، جس کو ایک روشنی ملی تھی 1 کروڑ نوکری کے حوالے سے، اس عام آدمی کو 50 لاکھ گھر کے نام سے جو ایک آسرا ملا تھا، اور لوگوں کو ریاست مدینہ جو دیندار لوگ تھے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یار ہمارا ملک جو نا ریاست مدینہ بنے گا، یہاں پر انصاف ہوگا، کچھ اور مطلب کوئی انسان کے اندر بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، ایک جگہ تو رکتا نہیں انسان۔ اس دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری زندگی میں آج تک کبھی کسی نے کیا ہو، اور آج بھی دھوکہ کرنے سے خان صاحب باز نہیں آ رہے۔ اور اللہ سے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کے نوجوان، میرے پاکستان کے لوگ جو باہر رہتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحا ہے، میں ان سے اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی جو نا صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ 2018 والا جو اس سے پہلے والا جو پاکستان ہے وہ بیکاریوں کا پاکستان نہیں تھا،
خان صاحب نے آ کے جو چور 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 کے نعرے لگا کے آج جب لوگوں سے بات ہوتی ہے، کبھی ظاہر یار دوست ہیں یا عزیز رشتہ دار ہیں باہر ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں یار ہمیں اب جو نا پاکستانی ہونے کے نام پہ اب ہم جو نا ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ خان صاحب نے ہر جگہ چور 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 اتنا گا دیا، اور کاروبار کی اتنی تباہی انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ اتنا کسی شخص نے رب کعبہ کی قسم نقصان نہیں دیا جتنا عمران خان نے پاکستان کو نقصان دے دیا ہے۔ عزت کے حوالے سے عزت ہماری دنیا میں نہیں چھوڑی، پھر وہ میں تو ان پڑھ آدمی، وہ جو سافر انہوں نے جو لہرایا تھا یہ والا، اسی طرف آ رہا ہوں، ذرا یہ عرض کیجئے گا کہ آپ نے کہا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں بھی کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ کے اور میرے جو خیالات ہیں یا جو پاکستان میں جو لوگ کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے 100% متفق آپ کی بات سے ہوں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ خود کو کہتے ہیں وہ بھی ان تمام باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، یعنی کہ سائفر کی جیسے آپ کو نظر آیا کہ یہ جھوٹ بکواس ہے، یہ اور فراڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ جو باتیں ہوتی رہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھی، یہ جو کچھ کرتے رہے، جو باتیں وعدے دعوے کرتے رہے وہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک فریب تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص طور پہ بچوں کو جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یاسر صاحب صرف یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا جو ینگ بچہ جو نا، اس کو صرف آپ کے لیے بیٹا یہ پیغام ہے میرا یوسف پاکستانی کا، کہ آپ کی ماں باپ نے جو پڑھایا تھا نا، وہ میرے جیسے کچھ ان پڑھ لوگ تھے اور کچھ کم پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ڈگریاں دلوا دی، اور آج آپ ڈگریاں لے کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے سمجھدار ہو گئے ہو، اور جنہوں نے یہ پاکستان 70 سالوں میں، یہ میں پڑھے لکھے آپ کے لیے یوتھیوں کے لیے خاص طور پہ یہ بول رہا ہوں کہ 3.5 سال کا قرضہ، 3 سال کا قرضہ ایک سائڈ پہ اور 70 سال کا قرضہ ایک سائڈ پہ، ذرا اپنے دماغ سے سوچئے گا، اور 70 سال میں گھی پہنچا تھا 150 روپے کلو میں، اور 3 سال کے عرصے میں وہی گھی پہنچ گیا تھا 450 روپے میں، جس کو آج میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پاکستان جو نا وہ یہاں تھا، ایسے چل رہا تھا زمین کے اوپر، لیکن اس کے بعد جو نا جو ایک وہ نیا پاکستان تبدیلی، وہ اس تبدیلی نے جو نا وہ یہ نظر دکھا دیا کہ آج ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ مستقبل ہے، اور گیس کے بھی سب سے پہلے خان صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم پہ، جب گیس اس ٹائم پہ $3 میں شاید مل رہا تھا اور انہوں نے وہ نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پالیسی میں یہ شامل تھا کہ ہم نے پاکستان کو اندھیروں میں لے کے جانا ہے، جب بنیادی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ میں اس سردیوں میں جب میں نہانے لگانا تو مطلب ہے کہ مجھے جب ٹھنڈا پانی مطلب ملا مجھے، تو انسان ہے، سالوں سے اللہ کا شکر ہے گرم پانی سے نہا رہے ہیں، جو اس سے پہلے غربت تھی، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن جس چیز کا انسان عادی ہو جائے تو پھر وہ اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور آج جو پڑھا لکھا جو بچی اور بچے، بلکہ میں خود کہوں گا ہمارے اپنے رشتہ دار ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے باشعور لوگ، ان کے دماغوں میں بھی جو نا یعنی یہی ہے کہ جی باقی سارے چور ہیں، صرف ایک شخص ایماندار رہ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی چور ہوں، اور میں اگر یہ چوری کی بات کرتے ہیں نا تو میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا پھر سب سے بڑا چور میں ہوں، اگر وہ سب سے بڑا ایماندار ہے نا، میں پاکستان کا سب سے بڑا چور میں اپنے آپ کو خان صاحب کے مقابلے میں ڈکلیئر کرتا ہوں میں، اور میں اس ایماندار کے ساتھ میں برابر میں بٹھا کے میں بات کرنی چاہتا ہوں، اور میں کروں گا، کیونکہ یہ بات کرتے ہیں انقلاب کی، نہیں میں چیلنج کرتا ہوں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ تم بہت بڑے ایماندار ہو پاکستان کے، تاکہ کروڑوں لوگ تمہیں بھی دیکھتے ہیں اور کروڑوں لوگ مجھے بھی اس ٹائم پہ دیکھیں کہ یہ جو بے ایمان جس کو کہا جاتا ہے، جو چور ہیں ہم لوگ، ایک شخص ایماندار ہے، میں اس کی ایمانداریاں سامنے رکھوں گا، اور اس کی ایمانداری نے ہمیں دیا کیا۔ اصل چیز یہ آتی ہے کہ انسان کے پس منظر بندہ بولتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے۔ انہوں نے کبھی سافر کا نام لیا، کبھی انہوں نے ہماری فوج کو بدنام کیا۔ میرے اندر جو سب سے بڑی جو آگ ہے وہ یہ ہے کہ میرے وطن کے اداروں کے سربراہ کو جب انہوں نے الٹے سیدھے ناموں سے پکارا، آج وہی نام الٹا سیدھا میں پکارتا ہوں آپ کو، پاکستان کا میر جعفر عمران خان ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ اچھا، سیاسی اختلافات ماضی میں بھی رہے، لوگوں نے ظاہر ہے کہ جو حالات تھے ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مداخلت ہوتی رہی فوج کے حوالے سے، لیکن میں نے یہ کبھی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس دفعہ جو کچھ ہوا، پہلے تو یہ تھا کسی مخصوص شخص کے بارے میں، فرد واحد کے بارے میں بات ہوتی تھی، اور وہ بھی اختلاف کی حد تک ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ تو شاید کچھ ایسا دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ کام ہوا جو شاید دشمن ملک کبھی نہ کر سکا ہو،
کہ آپ نے بچے بچے کو لگا دیا، وہ منہ بھر بھر کے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جہاں کھڑا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے. دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے، وہ سیاسی مخالفین کے لیے گالیاں انہوں نے لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے جو جلسے یا دھرنے یا جو بھی آپ ان کو نے، اس میں بچے ناچ رہے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے خلاف باتیں لکھی گئی ہیں. اور اس حد تک اس نے ان کو زہر آلود کر دیا بچوں کو، نئی نسل کو، کہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سیاسی مخالفین جو ان کے ہیں، وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں عوامی جگہوں پر اپنی فیملیز کے ساتھ، یہ وہاں پہ گالیاں ان کو نکالنا شروع کرتے ہیں، شور شرابہ اور بدتمیزی وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ تماشا لگا ہوا ہے، اور اس قدر جگہ سائی کا سبب بن رہے ہیں یہ ان کے نام نہاد جو ورکرز ہیں، جو پیسے دے کے بھیجے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. میں کہتا ہوں جی پیسے نہ بھی دے کے بھیجا جائے، نہ بھی دے کے بھیجا جائے، جب آپ کسی کے کان میں زہر اگل دیں گے. اور میں نے یہ چیز دیکھی، آپ بھی جانتے ہیں یاسر صاحب، ایک غلط چیز جو نا وہ جلدی اثر کرتی ہے، بالکل ایسا ہی. اچھی چیز جو نا وہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتی. پھر میں ان لوگوں سے، وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں. اچھا ایک بات میں ان کے بارے میں ضرور کہتا ہوں، میں جو پاکستان کا پڑھا لکھا بچہ، اس کے دماغ میں صرف ایک چیز ہے، میرے بھی دماغ میں کبھی آیا تھا کہ یار یہ ریاست مدینہ، یہ جس قسم کی باتیں کرتا، بڑی اچھی کانوں کو اچھی لگتی تھی، دیکھنے کو اچھی لگتی تھی، لیکن سوائے جھوٹ فریب کے اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمران خان صرف ایک دھوکے کا نام ہے جس نے میرے پاکستان کا مستقبل تباہ کر دیا، میرے پاکستان کے بچوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. میری بچیاں جو جوان تھی، جو میرے ملک کی جو ایک اثاثہ ہیں، ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، ان کے ذہنوں کو. اور پھر جو دنیا کے اندر، کبھی امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں جی چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. بھائی اگر چور کی بات ہے تو ایماندار اگر تو ہے تو میں اس ایماندار کو میں پھر کہتا ہوں، میں اس ایماندار کو، یہ جو پاکستان کا جو چور ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی چور ہیں، یہ چور اس ایماندار کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ بیٹھ، تیری ایمانداری اور جو نا ہماری چوریاں سامنے آ جائیں گی. اور ایک شخص مثال کے طور پہ، یہ آپ کے پاس یہ پین رکھا ہوا ہے، یہ کاغذ رکھا ہوا ہے، میری نیت یہی ہے کہ مجھے، میرا ٹارگٹ یہی کہ میں نے اس کو خراب کر کے آنا ہے. تو وہ پھر میں خراب ہی کرنے آیا ہوں. اور اس نے جس طریقے سے سب سے پہلے اس نے بیڑا گرک جو کیا، وہ معیشت کا کیا. کسی چیز کا، جب آپ کی معیشت نہیں چلے گی، آپ سٹارٹ لے لیں، کبھی پرانا کراچی تو کبھی پرانا، مطلب کیا انہوں نے دیا، کبھی پورے پاکستان کے اندر انہوں نے بلڈوزر لگا دیے، لوگوں کا کاروبار انہوں نے تباہ کر دیے. اس ٹائم پہ جب یہ کاروبار تباہ ہونے شروع ہوئے تھے نا، تو میں ایک جملہ یہ کہتا تھا، میرا بیٹا بھی اس چیز کا گواہ ہے. میں نے کہا یار بیٹا، ابھی لوگوں کو جو نا پتہ نہیں چل رہا. میرے گھر کے اندر بحث ہوتی تھی میری بیوی کے ساتھ، کہ میں کہتا تھا عمران خان پاکستان کا جو نا یہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. تو وہ کہتی کیا تینوں کی ہو گیا، تینوں مطلب ایسی تو. میں نے دیکھو کچھ آثار نظر آتے ہیں، اس کے فیصلے جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے والے نظر آ رہے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس کے بعد چلے جی، اس کے خلاف لوگ ہونا شروع ہو گئے، مہنگائیاں بڑھ رہی تھی، ایک جگہ نہ ڈالر رک رہا ہے، نہ تیل رک رہا ہے، کوئی چیز رک نہیں رہی تھی، کوئی بھی نہیں رک. چلو یہ جو بھی ان کے آپس میں حکومتوں کے معاملے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ عدم اعتماد کے اور فلانا کیا ہوتا ہے. ہم اتنی چیزوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہم ایک عام آدمی اور کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ عجیب قسم کا یہ بندہ آیا جس کو کھلا لوگوں کو پتا ہے کہ یار یو ٹرن کا مطلب ہے جھوٹا. ایک جھوٹے انسان کو لوگ کہتے ہیں یار یہ لیڈر ہے. نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن دینے والا تو دنیا کا عظیم لیڈر ہوتا جھوٹے ہے. پہ پھر کیا ہوتا ہے اور جی، یہ عظیم تو لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں، اور ماننے والے جو اس کے ہیں وہ اس بات کو اور نام لیتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا اور ان کا نام استعمال کرنے والا وہ شخص جھوٹ سے کام لے رہا ہے، اور دنیا اس کے جھوٹ کو مان رہی ہے. میں سلام کرتا ہوں ان کے دماغ کو بھی، کہ اس کا مطلب ہے ان کے کبھی یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں. اگر تربیت کی بات آتی ہے نا تو میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں جی، انگوٹھا چھاپ. انشاءاللہ میرا ریکارڈ بھی ہے، میرے لوگ بھی ہیں جن کو میں نے جو چلنا سکھایا. میں نے عمران خان کی طرح نہ لوگوں کو بدتمیزی بنایا اور نہ میں نے لوگوں کو جو نا بھیک مانگنا سکھایا. میں نے الحمدللہ میرا بھی ایک ریکارڈ ہے. اگر میری رہی بات، وہ تو کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اس لیے چندہ لینے جاتا ہوں، آپ جو لینے جاتے ہو وہ بھیک ہے، میں جو لینے جاتا ہوں وہ چندہ ہے. وہ چندہ لینے جاتے ہیں. وہ رمضان میں لاسٹ جو رمضان مبارک میں یہ وہاں پر گئے تھے، مجھے یاد ہے ان کے وفاقی وزیر، ابھی بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہاں پر چاول، چینی، شکر اور وہ جو چیزیں وہ خیرات اور صدقات میں نکال رہے تھے،
وہ یہ تھیلے بھر بھر کے لے کر آئے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ یہ زکوٰۃ اور خیرات فطرہ جمع کیا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نا کہ جب کسی کو مطلب ہے کہ مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرا رب اس کو پھر مانگنے والا ہی رکھتا ہے, اور مانگنے والے کی کبھی عزت نہیں ہوتی. پاؤں پہ اگر کھڑا کر کے دے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں پہ کھڑا کر کے کس نے دکھایا. اگر انہوں نے مطلب جن کو تم مطلب کہ برا بھلا کہتے ہو, جنہوں نے اس ملک میں موٹر وے بنائی, پل بنائے, ایٹم بم بنایا, سب کچھ بنایا, یہ یوتھ کے لیے یہ میرا پیغام ہے. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر ہے, یہ تمہارا لیڈر جو ہے نا یہ صرف دھوکہ ہے, صرف دھوکے کا نام ہے اس لیڈر کا. ٹھیک, اچھا گفتگو جاری رکھتے ہیں اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. بہرحال معزز مہمان ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, اپنے خیالات ہیں, اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور بڑی کھل کر بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. بات یہ ہے کہ جو شخص معاملات کو سمجھتا ہے, جو کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے, سیاست کے اوپر بھی اس کی نظر ہے, اس کے خیالات زیادہ مختلف نہیں ہے. ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آج کل بھی ایک لکیر جو ہے وہ کھینچ دی گئی ہے وہ اسی سیاسی جماعت کی جانب سے کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ شاید جو ہے وہ لفافہ کسی سے لے رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور جو ان کے حق میں چند ایک, وہ صافی تو خیر نہیں ہے, چند ایک لوگ ہیں جو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, ان کو ایسے بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں بہت عظیم کوئی قوم کی جو ہے وہ خدمت پر معمول ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے, اور معزز مہمان یہاں پہ جو موجود ہیں کچھ دیر پہلے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, یہ ان کی رائے ہے, اور وہ اپنے جو سمجھتے ہیں, جو کچھ ان کے مشاہدے میں آیا, جو ان کے تجربے میں آیا, وہ یہاں پر دیکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے, اور میں انہیں پھر موقع دوں گا. یوسف بھائی, اب یہ جو باتیں آپ نے کہی ہے میں ان سے زیادہ اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ میں جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں صورتحال زیادہ مختلف نہیں تھی, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے. میں پھر یہ اپنے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ سوال کر رہے تھے, اگر وہی تمام چیزیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں تو کیوں اس شخص کے پیچھے ہیں؟ اب یہ بات تو چلیں صاف ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جب ان کے اوپر سے پردہ اٹھا کہ یہ کہتے تھے جی بہت بڑی عوام, پورے پاکستان کے شاید کوئی 26 کروڑ لوگ ہی میرے پیچھے کھڑے ہیں, وہ محض بہت تھوڑے لوگ تھے, ان کی تعداد کروڑوں میں تو کیا لاکھوں میں بھی پوری نہیں تھی. اور سوشل میڈیا پہ جو ان کا طریقہ واردات ہے کہ جس طرح یہ لوگوں کو پیچھے جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں یا وہ مخصوص ٹرینڈ چلاتے ہیں, وہ بھی اپنے ان کے رکھے ہوئے ملازم تھے جو اب پکڑے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ منظر عام پر آتے جا رہے ہیں, جو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں. تو بتائیے اب کیا یہ انتخابات کا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بس یہ اقتدار کی جو ہوس ایک ہے کہ میں واپس جو کھویا اقتدار ہے وہ حاصل کر لوں, کیا اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں اس کے جو میری جو ذاتی سوچ ہے نا وہ یہ ہے یاسر صاحب کہ اس کو نہ الیکشنوں سے کوئی ایسا معاملہ ہے, یہ صرف الیکشنوں کو جو نا جسے کہتے ہیں نا کہ الجھا دینا. مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں ایسے, اور یہ پورے پاکستان. اچھا 18 میں بھی تو مقبول تھا, یہ کیسے جیتا؟ عرض کر دیتا ہوں یہ والی جو ابھی جو بات ہے, انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑی اپنی. اس کا مطلب کیا تھا توڑنے کا؟ کہ جب ملک میں نہ امن ہوگا نہ چمن ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میرے پاکستان کا, آپ کے پاکستان کا گڑھ ہے کاروبار کا, جیسے کراچی ایک گڑھ ہے, ہب ہے, ایسے لاہور ہے. جب آئے دن وہاں پر ہڑتالیں ہوں گی, معاملات, ریلیاں نکلیں گی, وہاں پر جو نا لوگ پورے پاکستان سے جو وہاں آتے ہیں وہ سینٹر ہے وہ. اچھا جب لاہور میں نے کچھ عرصہ, میں نے 5 سال گزارے ہوئے ہیں, میں نے مطلب وہاں پر میں ایک مزدور آدمی تھا میں, تو وہاں پر ذرا سے بھی اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا تو لاہور کے یہ پوزیشن ہے کہ کاروبار ہو جاتے ہیں وہاں پر اینڈ, وہاں کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ کی جو زندگی جو چلتی ہے وہ چلتی ہے کاروبار سے, آپ کی معیشت سے چلتی ہے. ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے تمام لوگوں کو اس بات کو اب سمجھنا پڑے گا, اور نہیں سمجھے تو سمجھ لیں کہ عمران خان کا منشور صرف پاکستان کی تباہی ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی بولے کہ جی انہوں نے کوئی روشن پاکستان بنانا تھا, انہوں نے ریاست مدینہ بنانی تھی, بہت سارے لوگوں کو نوکریاں دینی تھی, ان کے دور حکومت کے اندر انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے, غرور اور تکبر, کہ بس صرف میں کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. میں حقیقت صرف کر کے دکھانا چاہتا ہوں, اور مجھے اگر یہ
بہت سارا میڈیا بھی لگا ہوا ہوگا سامنے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بولنے سے، میں جو سچ بولنے سے میں باز نہیں آؤں گا، اور لوگوں کی آنکھیں کھولنی چاہیے. کیوں؟ مجھے میرا وطن عزیز ہے، مجھے میرے وطن کے کروڑوں لوگ عزیز ہیں. جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے وہ سارے پڑھے لکھے یا جتنے بھی اپنے آپ کو وہ سمجھدار لوگ، اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کی سمجھداری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے. یوتھ سے اور پاکستان کے پڑھے لکھے باشعور سمجھدار لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی عقل سے پردہ ہٹاؤ. یہ شخص صرف دھوکے باز ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے، جس نے صرف سوائے جھوٹوں کے، جھوٹے آدمی کے اوپر میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میرے مطلب لوگ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے. جس بندے کے جھوٹ بھی پکڑے گئے، سیفر کے نام سے پکڑا گیا، دوسرے تیسرے، پھر جو اس نے تو دنیا کے اندر ہمارے جو کاروبار بند کروا دیا، واپسی آ رہی ہے. اللہ کی قسم میری جو فکر ہے بابو وہ یہ ہے کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا گزرے گا. کیوں؟ آگے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، کاروبار ہے نہیں ہے، مستقبل تباہی اور بربادی کی طرف نظر آ رہا ہے. مجھے تو اگلی فکر ہے کہ یار آنے والا وقت کیسے گزرے گا. اور اس شخص نے انتشار کے علاوہ ہر روز نیا بیانیہ، ہر روز نیا بیانیہ. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے ہر روز اگر میں جو دکھے گا وہی کہتے ہیں بکتا ہے. میں روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آ کے جو نا میں سارے الٹے سیدھے میں الزام لگاتا ہوں. کیا فرد واحد صرف 22 25 26 کروڑ لوگوں میں صرف کیا ایک میں ایماندار رہ گیا ہوں، یا فقط ایک میں ہی چور رہ گیا ہوں؟ میرے بھائی عمران خان صاحب، آپ سے بڑا نہ کوئی یو ٹرن ہے، نہ کوئی یو ٹرن کا مطلب دنیا جانتی کہ کیا مطلب ہے اس کا. جھوٹ بولنا، اپنی بات سے مکر جانے والے کو اگر کوئی لیڈر کہتا ہے تو وہ پھر دوسرے لیڈر مانتے ہیں. ہم آپ کو سروائے جس نے پاکستان کو نقصان دیا، ہم اس کے علاوہ جو نا کچھ نہیں مانتے. آپ کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. اگر آپ جو کام کر رہے ہو آپ کے پاس ایک ہی منشور ہے، نہ امن ہوگا نہ چمن ہوگا. کیوں؟ آپ نہ امن ملک میں رہنے دے رہے ہو، اور آج ان تمام کروڑوں لوگوں کی جو زندگیوں کا جو ذمہ دار جو آج لوگ روٹی کھانے سے پریشان ہو گئے ہیں. یہ جب بارشیں آئی ہیں اور جب سے یہ لوگ ان سے 18 سے لے کے آپ حساب لگا لیں، جو قدرتی عذاب جو پاکستان کے اوپر آئے ہیں، کبھی ٹڈی دل کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، تو کبھی سیلابوں کی صورت میں. کبھی میں نے میری 56 سالہ میری زندگی اس ٹائم پہ، مجھے نہیں پتا کل کا کیا ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ یار پتھروں کے پاکستان کے اندر سیلاب آئے ہیں. کہ آج سے 8 مہینے 9 مہینے پہلے پتھروں کے سیلاب آ رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کروڑوں لوگ یعنی 3.25 کروڑ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. اور عمران خان جو پاکستان کا جو دوست ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ دوست جلسہ کر رہے تھے اور دنیا میں بدنام کرنے میں لگے ہوئے تھے. جبکہ اس ٹائم پہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ یار پاکستان کے لوگوں کو ہمدردی دکھائی جائے. پھر جو انہوں نے 15-16 ارب جو جمع کیا وہ کدھر ہے؟ 15-16 ارب وہ کدھر گیا؟ وہ آج جو ان کے جو خرچے ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ دوسروں کو تو دیکھیں 15-16 ارب کچھ بھی نہیں تھے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ یہ بھی ایک جھوٹ تھا نا کہ وہ انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو دوسروں کے اوپر کیسز بناتا تھا، نیب کا چیئرمین جس کو لگایا ہوا تھا. وہ ہر جگہ کھڑا ہو کے وہی کہا کرتا تھا جی میں نے اتنے ارب جمع کر لیے، 1300 ارب جمع کر لیا، وہ فلانا. اس سینٹ کی کمیٹی نے ان کو بلایا، بولا لاؤ جو پیسے جمع کیے ہیں آپ لا کر ادھر دو ہمیں تاکہ ہم ملک کے معاملات چلائیں. تو جب ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، نہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے. اسی طرح یہ جو ڈرامے بازی اور یہ جو گیمکس دیتے ہیں نا، یہ بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اتنے ارب جو ٹیلی فون کال سے جمع کر لیے. ابھی پچھلے دنوں بھی اس طرح کا ایک فوٹو بھی ڈرامہ کر رہے تھے. وہ جب پیسے جب ان کو جمع کیا گیا تو 50 لاکھ روپے بھی پورے پیسے جو ہے وہ نہیں بنے تھے جو جمع ہوئے تھے. اب یہ ان کی صورتحال ہے اور لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں. بیکاریوں کا کام ہے بیکاری بنانا. اور یہ میں ایک بات عرض کروں گا، اچھا وہ کون کی خدمت کر رہے تھے؟ لنگر خانے بنا کر وہ جو خیراتی ادارے کے سب ساتھ سے بڑا لنگر خانے کا سر میں مخالف ہوا تھا سب سے پاکستان کے اندر، جس نے میرے پر لکھا ہوا رکھا ہوا، میں ان پڑھ آدمی میں نے لکھوا لیا. اچھا وہ پہلے سے جن کا لنگر خانہ چل رہا تھا نا ادھر ہی ربن کاٹ دی تھی میں نے جب عمران خان نے لنگر خانوں کی جب باتیں کی، وہ جی بھوکے، آج وہ بھوکے کہاں ہیں؟ کیا تم نے اپنی جیب سے دیے تھے؟ خود مانگنے والا اگر تم نے اپنی جیب سے دیے اور آج تک وہ چل رہے ہیں تو میرا سلام ہے تجھے. اور اگر تم نے بھیک مانگ کے اور میری قوم کا بیکاری بنایا تو پھر اللہ ضرور انشاءاللہ پوچھے گا کیوں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بندے ہیں اور کروڑوں لوگ ہیں یہ، اور کروڑوں لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا ہے. اور مستقبل کے ساتھ کھیلنے والا پھر کہوں گا عمران خان ہے، جس نے میرے ملک کے اندر امن نہیں رہنے دیا، جس نے میرے ملک کا امن تباہ کیا. لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی. مجھے
ارے لوڈ شیڈنگ آگے اندھیرے ہیں سر, میری بات سنیں, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. گیس نہیں ہے, مطلب یہ کس کے دور میں یہ خریدی جانی تھی؟ میں نے کہا نا کہ اگر میں اس سسٹم کو آ کے میں نے بگاڑنا ہے تو میں اس کو سنوارنے کی بجائے میں تو بگاڑنے کے لیے آیا, اور میرا تو منشور ہی ہے کہ میں نے اس کو بگاڑنا ہے. تو میں تو اس کا کوئی سیدھی بات میں کسی کے نام میں مانوں گا, میرا تو دل کرے گا میں کسی کے اوپر بھی میں الزام بھی لگاؤں گا, اس کو گالی بھی دوں گا میں, اور کیونکہ میرے لوگوں نے بول دیا کہ یار میں ایماندار ہوں. اچھا مجھے حیرت اس بات کی, کیا ان لوگوں کے ماں باپ نے, استادوں نے, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا, کیا انہوں نے, ان کے ماں باپ نے یا استادوں نے ان کی تربیت نہیں کری تھی؟ جو آج صرف ایک بندہ آیا تربیت کرنے والا, جس کو خود نہیں پتا کہ میں نے تمیز کے ساتھ کس سے بات کرنی اور کس سے نہیں کرنی, گالی گلوچ, کسی کو بغاوت کہہ دینا, کسی کو کچھ کہہ دینا, اس سے بڑی بڑی گالیاں دے دینا, ججوں کے خلاف بول دینا, جنرلوں کے خلاف بول دینا, کبھی آج تک کبھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عوام کو, یہ عوام اگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی یوتھ نہیں سمجھتی تو پھر میں یہ بات کہوں گا, اگر اپنے وطن کا, اپنے گھر کا تمہیں خیال نہیں نا, تو پھر میں تمہارا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں گا مستقبل کا. کیوں تم اپنے مستقبل کے اوپر جو نا خود کالی مورے لگوا رہے ہو؟ نہیں وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ سیاسی شعور دیا ہے. یاسر بھائی بات یہ ہے, جیسے ابھی یوسف بھائی نے کہا کہ آگے یوتھ کے لیے, قوم 70 سال سے 2018 میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہی دو تنظیمیں ہمیں جب سے شاید پاکستان بنا ہے ہم انہی کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے آب و اجداد. تو قوم ان سے پریشان ہو چکی تھی. اس وقت بھی مہنگائی کا المیہ کہا جاتا تھا, بالکل ایسا ہی کہ مہنگائی بہت ہے, ٹھیک ہے. تو قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا عمران خان کے علاوہ. شاید سب کا نظریہ مجھ سمیت یہ تھا کہ یار یہ آیا, ایک بانی ایسا آیا جو قوم کے لیے عظیم ثابت ہوگا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم, جیسے ابھی ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ یار گدھا گاڑی چلانے والے کو آپ جہاز میں بٹھا دو, اس کو پائلٹ بنا دو, تو وہ پھر وہ گدھا گاڑی والے کی طرح چلا رہا ہے جہاز بھی. تو یہی حال عمران خان نے کیا. ایسا ہی ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا بھائی صاحب, ابھی جیسے ہم چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, عوام کا کوئی تنظیم نہیں سوچ رہی. کسی بھی تنظیم کو آپ لے لیں, جو میرا ایک تجزیہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے سر, اور عوام کے لیے ہم کام کیسے آگے کریں. ایک سوال کا جواب آپ کو جو ہے وہ دینا ہوگا, وہ یہ کہ یہ جو 2018 کی بھی آپ نے بات کی, اب اس میں جو کچھ ہوتا رہا میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل ایسی بات ہے, سب کے علم میں کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طرح انتخابات جو ہے وہ جتوائے گا, یا یہ جو تحریک نام نہاد ہے انصاف کی, اور اس کے اندر جو لوگوں کو, یہ جو گروہ کو جو ان کے ساتھ شامل کیا گیا, جو طیارے بھر بھر کے لوگ لے کر آئے گئے, جو خرید و فروخت ہوتی رہی, اچھا اب اس سے وہ یکسر مکر گئے, اور بڑی عجیب بات ہے, بڑی حیران کن بات ہے, جیسے پٹی ہے کہ پٹی بندی ہوئی ہے کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیز جائز کام ہے, یہ بڑے نیک مقاصد کے لیے ہے, اور اس طرح حکومتیں بنتی ہیں, یہ تو سیاست کا حصہ ہے. بسیں بھر کے لائی گئی, ہوائی جہاز ایک دن پہلے کھڑی کر دیے گئے. اچھا, اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا, جب دوسری جماعتوں نے شروع کیا تو کہنے لگے یہ جی اس سے زیادہ برا فیل کوئی نہیں ہے, لوگوں کو ہم سے الگ کیا جا رہا ہے, اور یہ ہوتے رہے. اور جو جس طرح ان کی تنظیم بنی, میرے خیال ہے کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ 2018 سے پہلے تک ان کا, یا 2013 میں بھی کیا اسٹیٹس تھا, ایک سیٹ انہوں نے مشکل سے بالکل ایسی بات اپنی جگہ, اور ایک دم سے اوپر آئی. اور پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دوسروں کو لوٹے کہنے والے, میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس مطلب ہے کہ کہاں سے آئے ہیں لوگ, کوئی پیپلز پارٹی کے, کوئی نون لیگ کے, کوئی دوسری جماعتوں کے, کوئی وہ بھی بیچارے آ کے, میں یہ میرا اپنا تجزیہ یہ, وہ بھی آ کے پھنس چکے ہیں. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں یار ہم کہاں پھنس گئے. انہوں نے اس طریقے سے ان کو مطلب ہے کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار ادھر جاتے ہیں تو مارے جائیں گے, ادھر جاتے ہیں تو کدھر جائیں, کیونکہ ان کو دماغ میں یہ ہے کہ یار بچہ جو ہے نا, جو آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ عمران خان کی بات کرتا ہے. میں پھر کہوں گا اپنے نوجوان کو, اپنے پاکستان کے بچے کو, سمجھدار بچے کو, کہ اللہ کے بندو, اگر اس شخص نے کو مستقبل دینا ہوتا نا تو 5 سال پہلے جو نا, جب اس کو حکومت ملی تھی, جب سب مانا جی آپ نے سب کو بے ایمان بنا دیا, مان لیا, لیکن انہی بے ایمانوں نے یار اس ملک کو کھڑا رکھا تھا. انہوں بے ایمانوں نے جو نا اس ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا. وہ لڑتے تھے لیکن صرف آپس میں لڑتے تھے, قوم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے, معیشت تباہ نہیں ہوئی, معیشت تباہ نہیں کرتے تھے, بلکہ انہوں نے معیشت کو
کھڑا کرا. مجھے ایک اچھی طرح سے بات یاد ہے, میرا کسی سیاسی پارٹی سے میری کوئی ذاتی طور پہ وابستگی کسی سے نہیں ہے, پسند نہ کرنا وہ میری ایک عادت ہے. مجھے کسی کی بھی اگر اچھی بات لگتی ہے نا, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا مطلب ایکس وائی کوئی بھی ہو, مطلب مجھے کوئی جس کا اچھا عمل ہے, اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں یار یہ بڑی اچھی بات ہے, چاہے کوئی بھی شخص ہے وہ. لیکن ایک شخص ہے مطلب ہے کہ وہ جب اس کی حکومت تھی تو بات آئی سیاست کی, مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. تو زرداری صاحب نے ایک جملہ اس کو کہا تھا کہ چل آ پہلے معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں, سیاست ہم کھیلتے رہیں گے, پہلے ملک کی بات کر. لیکن اب قوم کو اور یہ پڑھے لکھے پھر جوانوں کو بولوں گا جو کہتے ہیں کہ مہنگائی اور فلانا جو ہو چکا ہے, جو ملک کی جو تباہی مچ چکی ہے, انہی لوگوں نے آج پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو, لیکن یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. ابھی جیسے پچھلے دنوں تقریباً 3-4 مہینے پہلے جب وہ IMF آئی ہوئی تھی, ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی جنوری فروری میں جیسے بھی یا دسمبر میں, تو انہوں نے کہا تھا جی یہ سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ سائن کرے گی تو مطلب ہم وہ قرضے ورزے جو بھی مطلب ان کے مسئلے مسائل ہیں. یہ اگر مجھے یہ گھر مجھے پیارا میرا, میری لڑائی آپ سے ہے نا یار, بچے تو مطلب ہمارے مشترکہ ہے, ایسا ہی ہے. تو کرتا سائن, تو کرتا پہلے میں اپنے سنبھالوں گا ملک کو. ہمیں بھی کہتے کہ یار یہ بندے کو ملک کی فکر ہے, لیکن اس نے الٹے کام خراب کیے. یہ یوتھ پھر سمجھ لے کہ تمہارا جس کو تم مانتے ہو مانو, لیکن رہی بات میں حق رکھتا ہوں اس بات کا, پوری قوم حق رکھتی ہے کہ جو مجھے اس کا فیصلہ صحیح نظر نہیں آتا میں انشاءاللہ اس کو غلط کہوں گا, لیکن کہتا تھا. اور وہ جو لنگر خانے جو انہوں نے کھولے تھے, اگر لنگر خانے آپ کو بڑے, آپ دیانتدار, آپ بڑے ایماندار, آپ بڑے انصاف پسند, آپ اپنی جیب سے جو آپ کہتے جی بنی گالا جی بیچ دیں گے تو وہ ان کو اس میں چلا جائے گا, یہ سب چلے جی کسی کے پاس بھی جائے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر تم نے ہاسپٹل بھی بنایا تو وہ بچوں نے دیے 10-10 روپے یا لوگوں نے دیے, آج بھی کیا تیرے اپنی کمائی سے چل رہا ہے, تیرے اپنے لیکچر سے چل رہا ہے, تو بھائی پھر کہوں گا تجھے سلام ہے. مانگ کوئی والی بات ہے, بھیک مانگنے والوں کی کوئی نہ عزت ہوتی ہے نہ کوئی قدر ہوتی ہے. آپ نے اگر کوئی سکھانا نا اپنی قوم کو, اپنی یوتھ کو, تو ان کا روشن مستقبل آپ نے نہیں دیا, ان کو گالی گلوچ کے علاوہ, کوئی برے کلچر کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. لیکن پھر کہوں گا او بھائی جان, بچوں, پڑھے لکھے بچوں, بہنوں, بھائیوں, اپنے وطن کو پہلے دیکھو, اپنے وطن کو پہلے دیکھو, اپنے گھر کو پہلے دیکھو. میرا گھر میری جنت, میرا گھر پاکستان, میرے ملک پہ آنچ آئی ہوئی ہے, مجھے تکلیف ہے, میں بولتا ہوں, میں پاکستان کے صدقے بھی صرف اس لیے دیتا ہوں. میں اتنا صدقہ میں نے پوری زندگی میں شاید کبھی ایسا نہ دیا ہو جو میں نے صدقے 2022 اور 2023 میں نے دیے. اس کی وجہ کہ میرے ملک کے جو نا معاملات بڑے خراب نظر آ رہے تھے, اور پھر قدرت والے نے بھی ہمیں پکڑا ہوا ہے. وجہ قدرت والے نے ہمیں اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ سر جی یہاں پر نہ تو کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین, توبہ نہ استغفر اللہ. آج میں آپ سے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں, ذرا وہ جو آپ جو مطلب تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں نا, وہ جو آپ ذرا پوری نماز بھی پڑھ کے بچوں کو بتا دینا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے, اور اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی جو نا وہ بھی بتائیں کہ خالی صرف آگے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین جی جو انعام جنہوں نے دیے اللہ نے فلانا, یہ کون سے اور کون سے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, کون سا یہ دین ہے جو مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہیں, آپ کس چیز کے پڑھے لکھے ہو. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. عجیب اتفاق ہے کہ یہ قسمت کا آپ کھیل سمجھ لیجئے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ بھی بے نقاب ہوئے. کو پیچھے جو ان کا ایک خاص بندہ جو اسمبلی کے اندر اسلامک ٹچ دے دیں, وہ بھی لوگوں کے سامنے آ گیا. وہ کسی کی کوئی سازش نہیں تھی, محض اللہ نے دکھایا کہ یہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پوری قوم کے سامنے کہ وہ پیچھے سے ان کو ایک بندہ جو ہے ان کا وہ کہہ رہا ہے جو ان کا کام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. سر اسلامک ٹچ دیجیے لوگوں کو تاکہ ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں, ان کے جذبات سے کھیلیں اور اس کارڈ کو استعمال کریں اور لوگوں کو غدار بھی کریں. جی اب میں آپ کو قوم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان خدا کے واسطے یہ کروڑوں لوگوں کا ملک ہے, یہ غداروں کا ملک نہیں ہے, اور یہ غداروں کی فوج نہیں ہے. یہ فوج وہ ہے جو پاکستان کی دنیا کے اندر جو فوج ہے جس کا نام اور آپ نے عمران خان, اور یہ جو ہماری جو یوتھ ہے, اگر تمہارے اندر اتنا تپڑ ہے تو ذرا فوج کی جگہ پہ آؤ
نہیں تو آؤ مجھ سے بحث کرو, اگر تم نے گالیاں دینی ہوگی نا مجھ سے تو ایک کام کرنا, میرے سامنے آ کے گالیاں دینا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ویسے ہی دوں گا. اللہ کے حکم سے اتنا تجربہ اتنی ہمت میں بھی رکھتا ہوں. میں اگر آپ غلط گالی دے سکتے ہو نا تو الحمدللہ جواب یہاں سے بھی چلا آئے گا, لیکن اتنا یاد رکھیں سب سے پہلے میرا وطن ہے, میرا وطن ہے جس کا نام ہے پاکستان, میرا گھر ہے, میری جنت ہے, ہماری فوج ہے, اور میری فوج ہے, میرا سب کچھ میری فوج ہے, میری قوت, میری طاقت میری فوج ہے, میرا سب کچھ میری فوج ہے اور میرا وطن ہے اور میرے وطن کے لوگ ہیں. میں ایسے نئے پاکستان کو کراس, ایسی تبدیلی کو کراس, نہ نیا پاکستان, نہ کوئی ایسی تبدیلی, کون سی اندھیروں والی, بالکل ٹھیک ہے, اچالوں سے مطلب اندھیروں میں جانا, خوشیوں سے بدامنی میں جانا, جو بھائی چارگی تھی آج ہر گھر کے اندر فتنے پھیل چکے ہیں, میاں بیوی آپس میں ناراض ہے, وہ کہہ رہے جی, وہ عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی عمران خان, پھر تو کہہ رہے جی عید ملنے جاؤ گے تو لوگوں کو جا کے فتنہ سکھانا, کہ جا کے بولنا آزادی, کس قسم کی آزادی. میں تو یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں, بیٹھے میرے ساتھ, جو قوم کو گمراہ کرا ہے اس بندے نے, جو دنیا کے اندر اس نے پیسے روک دیے ہمارے, آج ہمارا جو ملک دیوالیہ کی طرف جا چکا, کون لے جانے والا, کہ میں اپنے بچوں کو, میرے بچوں کو یہ کہے کوئی, میں آپ کے گھر میں جا کے یہ بولوں کہ تم نے اپنے باپ کو پیسے نہیں دینے, اپنے گھر میں ماں کو پیسے نہیں دینے, تو اس کا مطلب ہے پھر میں کیا ہوا, باقی مطلب آپ خود نکال لیں گے کہ میں کیا ہوں. میں ٹھیک ہے, اور جو لوگوں کو جو بھڑکائے اور جو لوگوں کے گھروں میں جو آگ لگائے اور جو چین سے لوگوں کو نہ رہنے دے, سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کردار بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یوسف بھائی یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ نے ایک فرد کی یا ایک سیاسی جماعت کا لفظ تو میں ان کے لیے نہیں خیر استعمال کرتا آج تک, اور ظاہر ہے میری اپنی ایک رائے ہے اور میں یہ بات کسی بھی فورم کے اوپر ثابت کر سکتا ہوں. تو بہرحال اب یہ جو لوگ ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کے تباہی کے ذمہ دار ہیں, تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جب یہ اقتدار ملا تھا تو لوگ بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے تھے, اب وقت کیونکہ ختم ہو گیا. میں چاہوں گا مختصراً ذرا یہ بتا دیجیے کیا ان سے امید ہے جو حکومتی اتحاد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں معاملات کو سنبھال لیں گے؟ مختصراً بتائیے گا. دیکھیے جی, میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا یہ سنبھال سکتے تھے, لیکن بات یہ کہ اس ٹائم پہ سنبھالنے دیا نہیں گیا. کیوں نہیں سنبھالنے دیا گیا کہ جب یہ پوری, اگر یہ مل کے پوری جماعتیں اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو سنبھالے گا کون؟ میرا موجودہ حکومت سے بھی یہ میرا سوال ہے, کیا آپ کو بھی ایسے فیصلے کرنے کیا نہیں آ رہے؟ آپ جب ایک پوری مطلب کہ آپ پورا اس ٹائم پہ ایک ساتھ ہو, ایک یونٹ بن گیا, جب ایک یونٹ ہیں آپ, تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کیوں نہیں کر سکتے, مضبوط فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ قوم کو بتا دیں کہ حل, یا قوم کو سارے مطلب حل بتائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو دیکھیں, یہ حکومت سے بھی یہ میری گزارش بھی ہے, میرا فرض ہے کہ میں آپ کا ادب کروں, لیکن بات صرف اتنی سی کہ آپ بھی ملک کے جو معاملات ہیں کوئی فیصلے ایسے کر جائیں کہ تاکہ آپ کو بھی کوئی, اگر آپ نے کہا تھا سخت فیصلے, تو عوام کو بھی ریلیف دیا جائے. آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. سخت فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کر نہیں پائی. اچھا وہ ایک چیز اور بس, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, کہ اس میں جو عادل لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں, میں ان کو ماننے والا کہتا ہوں, وہ شاید اس وجہ سے بھی ان کو مانتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے شاید نالاں ہیں یا ان کی کارکردگی ایسی نہیں رہی جس کی وجہ سے. تھوڑے بہت لوگ ہوں گے جو واقعتاً ان کی باتوں کو, ان کے اوپر آمنا صدقنا کہتے ہیں, ورنہ جو لوگ حقائق کو جانتے ہیں, جو حقیقت کو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ پرکھ سکیں, ان کے خیالات میرے اور آپ جیسے ہی شاید ہیں جو کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ سوال اٹھائیں گے کہ جتنی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں یا نعرے لگائے جاتے ہیں اس پہ تو ہم سوال کریں گے, اور ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا ہمارے جیسے اور میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں, لیکن وہ کبھی نہیں آئے, نہ وہ پہلے آئے, نہ اب آئیں گے, اور نہ آگے آنے والے وقت میں آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو سوالات جو آپ اور ہم کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا ذمہ دار کون تھا, کیونکہ یہ تو ہر بات کا جواب نہیں ہے کہ میرے خلاف فلانا جنرل نے سازش کر دی, میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی. میں اور آپ تو سوال کہیں گے, پوچھیں گے اور ان سے جواب مانگیں گے کہ آپ کو اس کا منطقی جواب دیں, تو جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے, تو یہی حربے استعمال کریں گے. بہرحال یوسف بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, میں انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتا رہوں گا کہ آپ بڑی سچی اور بڑی کھل کر بات کرتے ہیں, اور شاید یہ اس وقت کی ضرورت ہے نوجوان طبقے کو خاص طور پہ ان کی آنکھیں کھولی جائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت سیاست کو سمجھ گئے یا ہم بہت اچھے راستے پہ چل پڑیں جہاں سے جو ہے وہ ہم نہیں اپنے مستقبل کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کوئی روشن مستقبل کی طرف قوم نہیں جا رہی. ٹھیک ہے عدنان صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں دونوں معزز مہمانوں کا. جناب سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, بریک کی طرف جانا, اور بریک کے بعد دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.